अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द नेचुरल हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद। आज का मौजू बेहतरीन मौजू है नाजरीन, मुराक़बा, मेडिटेशन। क्योंकि ये महीना जो है मेडिटेशन की है, ये महीना मुराक़बे के हैं, ये महीना इबादत के है। तो मेडिटेशन भी एक इबादत है और बेहतरीन इबादत में से है मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन अनबियाई कराम ने किए, मेडिटेशन सूफियाई कराम ने किए, मेडिटेशन औलियाई कराम ने किए। तो ये तमाम मेडिटेशन, नमाज भी मेडिटेशन है। तवज्जो, अगर किसी इंसान की बेहतरीन तवज्जो है नमाज के दौरान अल्लाह की तरफ और उनको इर्द गिर्द का पता नहीं है, सिर्फ तवज्जो उनके नमाज पे है, अल्लाह से बात करने पे है, अल्लाह से कनेक्शन पे है, अल्लाह से राबते पे है, तो उनको भी मुराक़बा कह सकते हैं। बेहतरीन मुराक़बों में से एक मुराक़बा है बेहतरीन मुराक़बा। मगर आजकल 80-90% लोग उनके कंसंट्रेशन पावर नहीं होती है। नमाज के दौरान उनकी जहन भटकते रहते हैं, कहीं होती है, कहीं कहाँ होती है उनकी जहन। इस वजह से उनको ये नमाज का वो दिलख्वाह जो मज़ा आता है इबादत का, वो मैसर नहीं होता है। अफसोस होता है इसमें कि तवज्जो हमारे एक जगह पे मरकूज़ नहीं होते हैं। बात है आज कंसंट्रेशन की, बात है आज तमरकुज़ फ़िक्र की कि हम अपने तमरकुज़ फ़िक्र को कैसे बढ़ा सके और इबादत के दौरान किस तरीके से हम टोटली हम उसके अंदर हो, उनके अंदर हो, टोटली तौर पे हम हमारी तवज्जो इबादत में हो, नमाज में हो। कोई भी इबादत अगर हम करते हैं, मसलन ताजिद है और आजकल जो तरावे हैं और नमाजें हैं, रोज़ा भी एक इबादत है, एक कंसंट्रेशन है, एक मुराक़बा है, मेडिटेशन है। और अगर रोज़ा को हम वाकई मेडिटेशन समझ ले, ये एक और बड़ी बात है। एक कॉल होल्ड पे हैं, आते बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम जी। आप अपने मैं फैसलाबाद से कॉल कर रहा हूँ जी, मलिक नाज़िम। जी मलिक नाज़िम। मेरी नवासी है, 3.5 साल की एज है उसकी। जी जी। उसके मौके हैं, तो काफी इलाज कराया है, कोई उसका अच्छा बता दें। जी जी। आपके भतीजे आप सरगोदा में रहते हैं? मैं फैसलाबाद में। अच्छा, तो उनको क्या आपने बताया, क्या प्रॉब्लम है? 3.5 साल बच्ची की एज है, वाइट मौके उसके जिस्म पर निकल रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। आप अपने करीबी ज़रूर किसी डॉक्टर से, आपने एक डॉक्टर को दिखाया, कोई मेडिकल आपके ट्रीटमेंट की है आपने? हाँ दिखाया है, डॉक्टर 2-3 डॉक्टरों को दिखाया है, उन्होंने दी है मेडिकल, वो किया है इलाज, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। सही सही। हाँ, तो चलो आप इस तरह करें कि थेरेपीज़ को कंटिन्यू रखें। हम इंशाल्लाह कुछ करते हैं, अल्लाह बेहतर करेंगे, अल्लाह ठीक करेंगे, अल्लाह शिफा देंगे इंशाल्लाह। हर चीज़ की शिफा है, मायूस ना हो। कल भी एक लेडी ने कॉल की है, मुझे बहुत ही अफसोस भी हुआ था बेचारी को, जो बड़ी परेशान थी, रो रही थी। मैं सुन रहा था वो कॉल। जी जी, कुछ होती है, कुछ बीमारियां ठीक हो जाते हैं, मायूस नहीं हो जाते। वालिदैन को थोड़ा सा ज़्यादा बच्चों के बारे में हसास होते हैं, उस वजह से बच्चे के नशोनमा भी सही नहीं होती है। तो अल्लाह के पे भरोसा रख के इंशाल्लाह अल्लाह ठीक करेंगे। हम दुआ भी करेंगे और आपको इंशाल्लाह कोई तरीका भी बता देंगे कि जो आप अगर तशरीफ़ ला सके ना, क्योंकि ये बीमारी ऐसे है कि इसका इलाज थोड़ा सा, अगर आप हमारे कुछ सेमिनार्स को अटेंड करें, कुछ वर्कशॉप्स को अटेंड करें, तो अल्लाह कहीं ना कहीं शिफा लिखे होंगे, कहीं ना कहीं ज़रूर होंगे। सही है? ठीक है जी, ठीक है जी। और मुराक़बा भी करके, अभी मैं बता रहा हूँ आपको मुराक़बे के बारे में, मुराक़बा करके और कुछ इस तरह की, तो अल्लाह ताला उनको ठीक करेंगे। और कुछ ऐसा करें, मुराक़बा करते हुए, मुराक़बे करते हुए आप कुछ पानी को दम करें और आप उनको पिलाएं, या कोई भी जो खाने पीने की जो चीज़ है, या उनको बस वैसे ही
پھونک لگائیں تو اللہ ٹھیک کریں گے. میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے؟ آپ سنتے رہیں. ٹھیک ہے جی اوکے, تھینک یو. جی بات یہ ہے کہ مراقبہ بھی ایک ایسے علاج ہے, مراقبہ ایک بہترین طریقہ علاج ہے جو بہت سی کرونک ڈیزیز, بالخصوص سائیکولوجیکل ڈیزیز, اس سے بالکل ٹھیک ہوتے ہیں. اسٹریس, ٹینشن, ڈپریشن کے لیے آج کل مراقبے کو استعمال کرتے ہیں دنیا میں, اور بالخصوص یورپ, امریکہ میں سب سے زیادہ مراقبہ کو ترجیح دیتے ہیں, مراقبہ کو استعمال کرتے ہیں, مراقبہ کو اپنے زندگی کے روٹین بناتے ہیں, شامل کرتے ہیں, اس سے ریلیکسیشن ملتے ہیں, سکون ملتے ہیں. اور آج کل جتنے بھی اسٹریس دنیا ہے, اور یہ اتنی اسٹریس ہے, ٹینشن ہے, اس ہمارے ارد گرد مصنوعی مشینی دنیا ہے, دوڑ بھاگیں, اور ایک انسان اتنی لالچ میں آگے ہے کہ آگے بڑھتے ہوئے, مشین بناتے ہوئے, مصنوعی دنیا کو آگے بڑھتے ہوئے, آخر اس کا خود سائنس کہتا ہے کہ اس کے اینڈ جو ہے سائنس کی یہ جو ترقی ہو رہی ہے اس کی تباہی ہے. تو سائنس کی بات اپنی جگہ, مگر یہ حقیقت ہے کہ ہمارے اندر بہت سی پریشانیاں کو کریٹ کیے, بہت سے بیماریاں کو اس ماڈرن ٹیکنالوجی نے کریٹ کیے ہیں. تو اس وجہ سے ہم آج کل جو ماڈرن لوگ ہیں, جو آج بہت ہی ہائی کلاس کی جو ایک طبقہ ہے, وہ مراقبے کا رخ کرتے ہیں, مراقبے کرتے ہیں. اور وہ لوگ بھی جو خدا پہ یقین نہیں رکھتے ہیں تو وہ بھی مراقبے کے رخ کرتے ہیں, کیونکہ مراقبے سے سکون ملتے ہیں, اللہ تعالیٰ سکھ دیتے ہیں, اور یہ تو ہر انسان کو دے سکتے ہیں. تو مراقبے کے سٹیجز ہوتی ہے, اور مراقبے کی کیفیات ہوتی ہے, مراقبے کی ایک خود طرز ہوتی ہے سیکھنے کا, بیٹھنے کا, اور اس طرز پہ عمل کرنے کا ایک خود اپنا ایک نظام ہے, بڑا سا نظام ہے. ویسا لوگ ایزی لیتے ہیں کہ ایسا بیٹھ کے کچھ مراقبہ کرے, بس ہاتھوں کو یوں رکھے اور مراقبہ آپ نے کر لے, بیٹھ گئے آپ اور آپ نے بس توجہ. یہ مراقبے کا ایسا نہیں ہے. مراقبے کے بہت سے طرز عمل ہے, بہت سے طریقے ہیں. مراقبہ خود پہ کرنا پڑتا ہے, مراقبہ پہلے سب سے پہلے تو خود انسان پہ اپنانا پڑتا ہے, پھر ادرس کو بتا سکتا ہے, سکھا سکتے ہیں. جب انسان نے خود, آج کل ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ تو ٹھیک ہے وہ بھی اویئرنیس ہے, اچھا ہے, کچھ نہ کچھ کریں. مقصد مراقبے کا ایک نظام ایسے بنا کہ کوئی اگر کسی کو نہیں بھی آتے ہیں تو بھی تھوڑی دیر بیٹھ کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ایسا ہے, یا خود عمل نہیں کرتا ہے اس چیز پہ مگر ادرس کو بتاتے ہیں. مراقبے پہ بہت سے آپ کو بکس بھی ملتے ہیں, کتابیں ملتے ہیں, آپ کو بہت سے انفارمیشن ملتے ہیں, بہت سے نیوز چینل, بہت سے چینلز پہ آپ کو اس کے بارے میں بتاتے بھی رہتے ہیں, پریکٹیکلی بھی بتاتے ہیں. مگر آج میں یونیک سے اور بہترین سے طریقے بتاؤں گا, اور بہت ہی زبردست طریقے آپ کا آج مجھے بتانا ہے کہ مراقبہ کیسے کرے, اور سٹریس, ٹینشن, ڈپریشن, خوف, بیجا خوف, انجانا خوف, جو نفسیاتی الجھنیں, اس سے کیسے نجات پائیں, اور ہم اب ریلیکسیشن کیسے لیں, کیونکہ سٹریس سے نجات بڑا ضروری ہے, ریلیکسیشن بہت ضروری ہے. اگر ہم ریلیکس نہیں رہتے تو ہم لائف میں بہت گھٹن کے شکار ہو جائیں گے. چاہے جتنی بھی ہماری شہرت, جتنی بھی ہم نے کامیابیاں کہ وہ حاصل نہ کیا ہے, ہمیں سکھ نہیں ہوں گے, سکون نہیں ہوں گے. اس لیے ہمیں اہم ترین بات یہ ہے کہ ہم کچھ ایسا طرز اختیار کریں اس ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ, تاکہ ہماری ذہنی سکون, جسمانی سکون, عصبی سکون اور قلبی سکون میسر ہو جائے. ہمیں ایسا کچھ ضروری ہے. اور آپ مانے یا نہ مانے, یہ آپ مراقبہ کو مانے یا نہ مانے, یہ آپ کو سکون کی طرف لازم لے جاتا ہے. کیونکہ مراقبہ جو ہے ایک راستہ ہے سکون کا, اللہ کی طرف جانے کا ایک راستہ ہے, اللہ سے منسلک ہونے کا ایک راستہ ہے, اللہ سے بات کرنے کا ایک راستہ ہے, اللہ کی طاقتوں سے منسلک ہونے کا ایک راستہ ہے. مگر مراقبہ کیسے کریں, یہ ہر کسی کو یہ نصیب نہیں ہوتے ہیں. کیونکہ نصیب کیوں نہیں ہوتے, کیونکہ لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں.
یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ چند باتیں ڈاکٹر سمد نے کر لی ہے اور بس. مراقبہ ایک بہت بڑی علم ہے. اس پہ میں نے کتابیں لکھی ہے اور میری تمام بکس میں مراقبے کی ذکر ہے. تقریباً تمام بکس میں مراقبے کی ذکر ہے, میڈیٹیشن کی ذکر ہے, کیونکہ میرا زندگی کا سب سے بہترین سبجیکٹ مراقبہ رہا اور سب سے اچھے اور پرسکون سبجیکٹ اور مزے کے اور سکھ کی جو سبجیکٹ ہے, جو میں بہت شوق سے میں انجوائے کرتا ہوں, میں شوق سے کرتا ہوں مراقبہ. یہ میرے سب سے زیادہ پسندیدہ سبجیکٹ میں سے ایک میڈیٹیشن ہے, مراقبہ ہے. تو میں کرتا رہوں اور میں تقریباً جب سے شعور سنبھالا میں مراقبہ کرتا رہوں, کیونکہ میں ایسے سلسلوں سے منسلک تھا کہ وہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ مراقبے کے جو سلسلے تھے وہ چلتے رہے. اور اسی طرح میں پھر جب بیچ میں آیا تو میں نے سائنٹیفکلی پھر اس کو پھر پروف دیے اور اس کو میں نے تجربہ کیے اور سائنٹیفکلی اس پہ ریسرچ کیے, تحقیق کیے, دنیا میں گئے, میں دنیا کے ماہرین سے ملا اور مختلف جو مذاہب میں جو طریقے وہ میں نے دیکھے, ریسرچ کیے کہ وہ اس سے کیا مراقبہ ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, یہ کس طرح کی بات ہے. ہمارے دین میں بہت سے طریقے ہیں اور ان میں بہت سے اچھے اچھے مراقبے کے بہترین طرز ہے, اور اس طرح کے صوفیاء کرام کے جو مراقبہ ہے ایک بہترین مراقبہ ہے. تو مراقبے پہ بات کرتے رہیں گے اور آپ کو ٹپس بتاؤں گا بھی. ایک کال ہولڈ پہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی جی بولے پلیز بول. میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں, 1 to 4 لیول تک آپ سے کیا ہے. جی 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 لاہور میں. اور اب یہ پوچھنا ہے, آج آپ مراقبے کے بارے میں بتا رہے ہیں. جی جی صحیح. اس میں ہیپیٹائٹس کا جو ہے کیسے علاج کر سکتے ہیں؟ جی جی ٹھیک ہے, میں بتاتا رہوں گا. ٹھیک ہے, تھینک یو. ہاں جی. اور اللہ حافظ. جی اور یہ پوچھنا تھا کہ 1 to 4 لیول سے گلڑ کا علاج جو ہے وہ ہو سکتا ہے, یہ گائٹس ہوتا ہے گلے میں. ہاں بالکل. آپ 3rd لیول کا تھا, 3rd لیول کا. اور دوسری بات ہے آپ نے دیکھے کہ آگے لیولز کے ہوتے ہیں, یہ تقریباً 7th اور 8 لیول کے 8 لیول کا حصہ ہے, بہت زبردست. جی آپ 8 لیول میں. ڈاکٹر صاحب فائدہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ. ہم آپ کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں. شکریہ شکریہ. ہمارے لیے بھی دعائیں کریں کہ اللہ میاں اس میں اضافہ کریں. بالکل, میری عزیز اسٹوڈنٹ میری دعاؤں میں ہمیشہ شامل ہے اور آپ ضرور ہمیں اپنے دعاؤں میں شامل کریں. اور ساتھ ہی یہ آپ کسی کی ہیلنگ کریں گے تو یہ ہمارا دعا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, آج روزے میں ضرور کسی کا ہیلنگ کرے, کچھ کسی کو درد دکھ میں ہے ان کے علاج کا کچھ کریں. ٹھیک ہے, تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی جسمانی بیماریاں بھی مراقبے سے کیور ہو جاتے ہیں, میڈیٹیشن سے بہت سے جسمانی بیماریاں ہیں جو کلیئر ہو سکتا ہے, کیور ہو سکتا ہے. مگر زیادہ تر نفسیاتی بیماریوں کا اس میں جو فزیکل جو سائیکولوجیکل ڈیزیز ہے اس کا زیادہ علاج ہے. تو اس لیے ہم سب سے پہلا مراقبہ ہے کیا اور اس کو کیسے اپنائیں اور کس طرح اس کو سیکھیں, کس طرح اس پہ عمل کریں, ایک بریک کے بعد آپ کو بتاؤں گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. اب میں بتاؤں گا آپ کو کہ کس طرح کا میڈیٹیشن کرے اور اپنے سٹریس, ٹینشن, ڈپریشن جیسے فیئر, انزائٹی اس سے کیسے نجات پائیں اور کس طریقے سے ہم اپنے شخصیت میں بہتری لائیں, سکھ, سکون قلبی اور جسمانی, ذہنی کیسے پائیں. اس پہ میں آپ کو طرز بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم نے کرنا ہے. سب سے پہلے تو آپ کو خود پتہ ہے کہ کنسنٹریشن پاور اور جو کنسنٹریشن ہے ہمارے, یہ بڑی اہم ترین چیز ہے.
کہ آپ کسی بھی کام میں کسی بھی جگہ پہ کہیں پہ بھی آپ کو کنسنٹریشن پاور کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. تو کیونکہ اگر توجہ آپ کی کسی کام میں نہیں تو اس کام کو دلخواہ طریقے سے نہیں کر سکتے. کال ہولڈ پہ ہیں, آتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی شمائلہ علی بات کر رہی ہوں. جی شمائلہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. بہت شکریہ. اور میں نے یہ پوچھنا تھا, میری امی کو شوگر کی شکایت ہے, اور دوسرا میرا یہ مسئلہ ہے کہ میرے دائنی سائڈ جو ہے نا سر سے لے کر پاؤں تک بہت تکلیف ہوتی ہے, بازو میں بھی اور گردن میں بھی, سر میں بھی اور ٹانگوں میں بھی. یہ لیفٹ سائڈ پہ, لیفٹ سائڈ؟ جی یہ دائنی سائڈ. ہاں. تو آپ نے ڈاکٹر سے مشورہ کیا, کوئی ہارٹ کا چیک اپ کروایا کچھ؟ جی کروایا, کچھ بھی نہیں. ایسی بات بتاتے ہوئے کہتے ہیں ٹھیک ہے دوائی لکھی اور کوئی فرق اچھا نہیں. صحیح ہے, یعنی ڈاکٹر کہہ رہے بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر کہہ رہے ٹھیک ہے. جی وہ ویسے ہی چیک کروا تو ویسے کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے, ایسا کوئی مسئلہ اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو پھر آپ کے مہرے کا یہاں سے کوئی وین کا کوئی مسئلہ ہوگا, نروز کا, تو بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں, تھوڑا بیٹھ کے, جب ابھی میں بتا رہا ہوں کہ مراقبے میں بیٹھ کے تھوڑا بہت آپ طرز اپنائیں, انشاءاللہ آپ کیور ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا نمبر بہت ملاتی رہی ہوں, نہیں ملا, لیکن آپ کا پروگرام جو ہے بہت ہی اچھا ہے, اور خوشی ہوتی ہے جب آپ اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں. اور میں نے بہت کوشش کی ہے, اللہ کا شکر ہے پہلی دفعہ مل ہی گیا ہے. شکریہ آپ کا, آپ مجھے تھوڑا سا اس کے بارے میں معلومات بتائیں. اور میری امی کے بارے میں بتائیں, ان کو شوگر کی شکایت ہے, تو ان کا پہلے شوگر تھا 8 تک تھا, اب وہ ان کا 225 ہو گیا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ اتنا کھاتی پیتی بھی نہیں ہے, مثلا کی غذا اتنی اچھی نہیں ہے, مثلا کھانا پینا اتنا وہ اچھا نہیں کھاتی ہے. عمر کتنے ہے؟ بہت زیادہ بی پی ہائی ہوتا ہے ان کا. عمر کتنے ہیں ان کے؟ جی 50 سال ہو گئے ان کے. 4 سال ہو گئے ان کو بیماری کے. اور وہ کتنی ایج کیا ہے آپ کی امی کی؟ 50 سال ہے ان کی. 50 سال ہے. اچھا اچھا اچھا, 50 سال کی ہے. جی ٹھیک ہے, میں بتاتا رہوں گا. اور میرا مسئلہ بھی ہے, وہ بھی مجھے بتائیں, میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. مسئلہ یہ ہے کہ شوگر کا دیکھیں آج کل بڑا اچھا طرز عمل ہے, اور بہت اچھی طریقے سے علاج ہوتا ہے. شوگر اور بلڈ پریشر, کولیسٹرول ہماری جو بڑھتے جاتا ہے دن بہ دن, وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہماری خود سائیکولوجیکل ہم بیمار رہتے ہیں, اور ہماری جسمانی جو نشو و نما نہیں ہوتی ہے. جگر صحیح کام نہیں کر رہے ہوتے, معدہ صحیح کام نہیں کر رہے ہوتے ہے, لنگ صحیح کام نہیں کر رہے, اعصاب صحیح کام نہیں کر رہے, نارمل نہیں ہے, کیونکہ سٹریس ہے ہر چیز میں. عصبی سٹریس ہے, مسلز کے سٹریس ہے, ہمیں جو ہے نا ایک سٹریس میں رہتے ہیں ہم. تو اس وجہ سے کچھ لوگ تو خود ہی اپنے آپ کو سٹریس کے شکار کرتے ہیں. پچھلے پروگرامز میں آپ کو کہا کہ ایک منفی باتیں, عجیب غریب سوچے ہوتے ہیں ان کے, اور سوچتے رہتے ہیں عجیب غریب سے منفی. اللہ پہ بھروسہ رکھنی چاہیے, اور پھر اپنے آپ پہ بھروسہ رکھنی چاہیے, کیونکہ ہم سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی فورس بنائی ہے, ہم نے بڑی طاقت ہمیں بنائی ہے. تو اس لیے آپ کو طرز اپنانا ہوگا مراقبے کا. مراقبے کا طرز یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ آلتی پالتی مار کے, زمین پہ بیٹھ کے آلتی پالتی مار کے ایک گہرا سانس لے کے, اور سانس کو جتنا دیر ہو سکے ہولڈ رکھے, اور ہولڈ رکھنے کے بعد جتنا دیر ہو سکے ہولڈ رکھے. ہولڈ رکھنے کے بعد آپ چھوڑ دیں, پھر دوبارہ پھر سانس لیں, اور اپنے توجہ کو جب سانس لیتے ہوئے توجہ کو آپ اس پہ رکھیں کہ آپ ایک لطیف انرجی آپ کے وجود میں جا رہے ہیں, آپ کے پھیپھڑوں میں جا رہے ہیں, اور آپ کو تمام تصور کرتے ہوئے کہ یہ بیماریوں سے آپ کو کلیئر کرتے ہیں, کیور کرتے ہیں, بہتر کرتے ہیں, اس تکلیف سے آپ کو نجات دیتے ہیں. اور پھر دوبارہ سانس باہر نکال لیں. پھر جب باہر نکالتے تو یہ سوچ کے کہ بیماریاں باہر نکلتے ہیں, نہ چاقیاں باہر نکلتے ہیں, اور آپ بالکل پرسکون ریلیکس رہ رہے ہیں, اور پاورفل ہے اور طاقتور ہے. اسی طرح آپ تقریباً 5 اس طرح عمل کرنی ہے آپ نے. پھر اس کے بعد
اپنے سکون یعنی آپ خود سوچ کے کہ آپ اپنے آپ کو ریلیکس اپنے سجیشن دیں اپنے آپ کہ آپ ریلیکس ہوتے جا رہے پرسکون ہوتے جا رہے پرسکون ہوتے جا رہے ریلیکس ہوتے جا رہے اور خوب ڈیپلی ریلیکسیشن کی کیفیت میں جب آپ گئے تو پھر ایک آپ گن لیں 20 سے 1 تک 20 سے 1 تک سٹارٹ کریں 20 سے سٹارٹ کریں کہ آپ ہر بار جو آپ مثلا 20 بتاتے ہیں آپ 20 تو 20 پہ آپ ریلیکسیشن کی طرف جا رہے ہیں اب 19 پہ آپ تھوڑا اور ریلیکس ہو رہے ہیں پھر 18 پہ اور اس طرح کے 17 پہ اور ڈیپلی اس طرح کی جب 1 پہ آ جاتے ہیں آپ تو بالکل ڈیپلی ریلیکسیشن کی کیفیت میں ہوں گے. اب پھر آپ سوچیں کسی اچھے منظر کو خوبصورت منظر کو آپ تصور کریں. اس میں سے آپ کے اس طرح سے آپ کے الفا ویوز جو برین کے ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں زیادہ انکریز ہوتے ہیں اس کی فریکوینسی بڑھ جاتے ہیں اور ایک کیفیت آپ کے اوپر سکون کی خوشی کی طاری ہو جاتے ہیں. تو اس کیفیت میں جب آپ جاتے ہیں آپ کے بیلنس ہو جاتا ہے آپ کی پاورز بیلنس ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ بیلنسنگ ہوتی ہے آپ کے اورا کے جو اورا کہتے ہیں ایتھرک باڈی ہے جو اس کو کہتے ہیں اور یہ آپ کی جگر کے لیے یہ بہت اچھا ہے. اگر آپ کو شوگر ہے آپ کو کوئی اور پرابلم ہے تو یہ بہت اچھا ہیلپ کر سکتے ہیں آپ کا. اور اس طرح کی کوئی بھی اگر جسمانی بیماری ہے عصبی بیماری ہے کوئی بھی اگر آپ کو اس طرح کی کوئی پرابلم ہے سائیکولوجیکل ہے تو اس کے لیے بھی یہ بڑی مفید ہے. اگر کچھ لوگ ہیں جو نہیں کر سکتے ہیں بیڈ پہ تو بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہے کر سکتا ہے کسی بھی حالت میں کر سکتا ہے مگر الٹی پالٹی مار کے کمر گردن سیدھا کر کے اس کیفیت میں بیٹھے تو بہت اچھے کیفیت ہے. ایک بہترین سا جو طریقہ ہے نماز کے بعد نماز پڑھا آپ نے نماز کے بعد آپ بیٹھے تھوڑے مراقبے کے لیے اور تصور کے اللہ تعالیٰ کے نور کا اور چونکہ نور اللہ کے آپ پر برس رہے ہیں اور پھر آپ تصور کریں کسی ایک مقدس پلیس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے تصور کرتے ہوئے اللہ کے نور کے تصور کرتے ہوئے اسی طرح عمل کرتے ہوئے آپ اتنے سکون اتنے قلبی سکون پائیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکیں. یہ کال ہولڈ پہ ہیں آتے دوسرا طرز بتاؤں گا. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب جی ماشاء اللہ پروگرام بہت اچھا ہے. بہت شکریہ. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں نے یہ ریکی وغیرہ تو کیے میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ میڈیٹیشن میں کرنا چاہتی ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیسے کروں اسٹارٹ مطلب کیسے کیا فیل کر کے کس طریقے سے مطلب اس میں جاؤں. جی بالکل صحیح بہت اچھی بات ہے اور آج کل تو میڈیٹیشن کے بڑے مزے آتے ہیں آپ نے خود تجربہ کیے ہوں گے. تو میڈیٹیشن کا بہترین طور طریقہ اس میں نے ایک کتاب لکھی ہے ریکی اور سمدھا ورلڈ موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجی پہ شفائی توانائی کی پوشیدہ دنیا. اگر اس کو آپ لیں تو اس میں بڑے اچھے طریقے میں نے یہ کس نام سے آپ کی کتاب شفائی توانائی کی پوشیدہ دنیا. اچھا یہ کہاں عام ملے گی دکان پہ؟ بالکل یہ کسی بھی بک سٹور سے آپ لے سکتی ہے یا آپ کال کریں ہم آپ کو بھجوا دیں گے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے میں آپ مراقبے کا طرز بتا رہا ہوں آپ اس کو ہماری لائٹ چلی گئی ہاں اس پہ عمل کر کے چلو آپ ریپیٹ میں دیکھ سکتے ہیں. ریپیٹ کس وقت آتا ہے؟ رات 2 بجے ریپیٹ ہوتا ہے آئی تھنک 2 کے 2:30 بجے ریپیٹ ہوتا ہے اس طرح. آپ کی شفائی توانائیوں کی پوشیدہ دنیا. اچھا ٹھیک ہے تھینک یو اللہ حافظ. جی میڈیٹیشن کہ ایک دوسرا طرز بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ کس طرح کر لیں مراقبہ کو کس طریقے سے ہم کر لیں. دین کے حوالے سے ہم تصور کرتے ہیں اللہ نور السماوات والارض اللہ کے نور کا تصور کرتے ہیں ہم یا اسماء الحسنی پڑھتے ہوئے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے نور یا کوئی بھی ایسا پڑھتے ہوئے اور جب ہم شفا کے لیے پڑھتے ہوئے تو وہ شافی ہم پڑھتے ہیں. اگر علم کے لیے حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں تو آپ اگر اسماء الحسنی آپ ایک کتاب چھوٹے سے کتاب اتنے سے ہوتے ہیں آپ اس کو عطیہ کریں لیں اور ان میں بڑی زبردست لکھی ہوئی اس کے ترجمہ بھی لکھی ہوئی ہے اردو میں بھی ہے ہر زبان میں ملتے ہیں.
ہر زبان میں آپ کو مل جاتا ہے بک سٹور سے. تو اس کو اپناتے ہوئے آپ مراقبے کی کیفیت میں بیٹھے اس ایک چیز پہ فوکس کریں. مراقبے کے بہت سے مقاصد ہوتے ہیں. کس مقصد کے لیے آپ نے مراقبہ کرنا ہے, کس مقصد کے لیے آپ نے کرنا ہے. یہ مقصد بیماریوں کے لیے اگر آپ نے کرنا ہے تو یہ تصور جو میں نے بتایا کہ آپ کی بیماریاں نکل آئے. اگر آپ نے روحانی طاقتوں کو حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے تو نماز کے بعد ضرور کرے, اور نماز کے بعد جو ہے نا ہر روز 10 منٹ کم سے کم مراقبہ کرے. بہت سکھ ملے گا, بہت سکون ملے گا, بہت انرجیٹک ہوں گے, بہت پاورفل ہوں گے. نماز خود بھی ایک مراقبہ ہے, بہترین مراقبوں میں سے ہے. مگر چونکہ لوگ عادی ہو جاتے ہیں نماز کے ساتھ ویسے ہی پڑھتے ہوئے اور بس میں آپ کو ایک سچ ہے یا سچ نہیں ہے کیسے ہے, مگر ایک چیز سناؤں گا آپ کو کہ ایک قصہ ہے. ایک شخص یہ کہتے ہیں, ایک شخص امام نے سلام کے بعد کہا کہ آج مجھے پتہ نہیں لگا 3 رکعت میں نے کیے کہ 4 رکعت ہوئی. تو ایک شخص کہتے ہیں پیچھے بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے بتایا کہ آج مجھے پتہ ہے کتنا رکعت ہوئی ہے, آج صرف 3 رکعت ہوئی ہے, کیونکہ پہلی رکعت میں میری 3 دکان ہیں. میں پہلی رکعت میں ایک دکان میں ہوتا ہوں, دوسری میں, تیسری میں آج گھر نہیں پہنچا ہوں. یعنی وہ نماز کے دوران 4تھی رکعت میں گھر پہنچا تھا. تو بات یہ ہے کہ اس طرح کی کنسنٹریشن پاور لوگوں کی ہو گئی ہیں, نماز کے دوران ان کی توجہ نہیں ہوتی ہے, نہ تو کوئی مستحب کا خیال رکھتے ہیں نہ سنت کا خیال رکھتے ہیں. عجیب سا طرز ہوتے, کیفیت ہوتے ہیں نماز کی کیفیت میں. ایک کال ہولڈ پہ. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ ڈاکٹر صاحب میں سیما علی بول رہی ہوں, طارق روڈ کراچی سے. جی سیما, کیا کہنا چاہتی ہے؟ میری اصل میں طبیعت بہت خراب رہتی ہے, ڈائبٹک ہوں لیکن کوئی علاج نہیں سوٹ کرتا, اور اب تو یہ حال ہے کہ نہ اٹھا جاتا ہے. میری ایج ہے 45 اور ہڈیاں بالکل گلنے لگی ہیں, اور اب میموری بہت لاس ہو گئی. پیر میں ایسا لگتا ہے دوران خون نہیں ہے, بس بھاری پن اور کوئی بس پیر میں چڑھا ہوا ہے, ایسا حال ہے. یہ کب سے سٹارٹ ہوا ہے؟ یہ ڈاکٹر صاحب ابھی مطلب 8 سال ہو گئے, لیکن اتنا نہیں تھا جتنا بھی 2 سال سے 1.5 سال سے ہے. 2 سے 1.5 سال میں آپ کے باقی ٹینشن بڑھ گئی ہوں گے کچھ؟ جی ہاں, وہ ٹینشنیں تو نہیں ختم ہوتی ہیں, اور مطلب بس ایسا لگتا ہے کہ کوئی میری پرواہ نہیں کرتا ہے. ہاں یہی بات ہے. اچھا بالکل, ابھی تو ماشاءاللہ آپ جوان ہیں, ابھی 45 عمر تو بالکل انسان جوان ہوتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. ایسا لگتا ہے جیسے 85-90 ہو گئی ہیں جو حال ہے. بالکل میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا, بالکل اللہ بہتر کرے گا, اللہ ٹھیک کرے گا. اور سمدھا ہیلنگ انرجی بالکل اس کا حل ہے, HMF ہیومن میگنیٹک فورس, اور یہ جو مراقبے کا میں نے بتا دیا آپ کو, یہ بہترین حل ہے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب آپ مجھے آن ایئر بتائیے گا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے, پروگرام کا وقت نہیں ہے, کل کے پروگرام میں ضرور بتاؤں گا. تھینک یو سو مچ, دعا میں یاد ڈاکٹر. یو آر ویلکم, اللہ حافظ. جی پروگرام کا وقت نہیں ہے ناظرین, بہت سے آپ کو مراقبے کے اور طرز بتانے تھے. سب سے عام ترین بات جو ہے, سب سے جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے, آپ ایسا کریں کہ سب سے ضروری بات ہے جو تو 4-5 جو میں نے آپ کو بتا دی ہے, پچھلے پروگرامز میں میں نے آپ کو بتا دی, بڑی زبردست طرز بتایا آپ کو مراقبے کا, تو پلیز آپ اس پہ عمل کریں. یہ بہترین بات ہے اور بہترین طرز ہے جو آپ اپنائیں گے. صرف 10 منٹ کریں, 5 منٹ کریں مراقبہ, بہت فوائد ہے اس کی. عبادت بھی ہے, اچھا بھی ہے, اور آپ کی جسمانی فائدے بھی ہے, نفسیاتی بھی ہے, تمام فوائد اس میں موجود ہے. اور یہ نہ تنہا کہ اس کو اگنور کرے, اگنور نہیں کرنا, کیونکہ آج کل سب دنیا کے تمام لوگ اس طرز کو اپناتے ہیں. ہم لوگوں کو تقریباً روزانہ کے حساب سے کئی ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں, کئی لاکھ لوگ یہ طرز عمل کرتے ہیں. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.